नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में रमज़ान मेहमान की इस ट्रांसमिशन में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मौसम भी बड़ा अच्छा चल रहा है और आप सब लोगों के जो रोज़े हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप रख रहे होंगे। अल्लाह ताला की इबादत में आप महव हर वक्त अपने आप को मसरूफ़ रखते होंगे। हलाल रिज़्क़ भी कमाना इबादत है। डेफ़िनेटली रोज़ा रखने के बाद जो हज़रात हलाल रिज़्क़ के लिए जस्तजू के लिए निकलते हैं वो हर वक्त इबादत में ही हैं और बड़ा मुश्किल काम है हलाल रिज़्क़ कमाना, इसीलिए उसको इबादत का दर्जा दिया गया है। आज हम एक ऐसा टॉपिक जो पैदा होते साथ ही हमारी सांस के साथ वो टॉपिक चलता रहता है, लेकिन जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते और हमारे इस चले जाने के बाद दूसरे दिन ये जो टॉपिक है हमारी ज़िंदगी में तो खैर नहीं होता, लेकिन हमारे मरने के बाद ज़रूर होता है। और वो टॉपिक ये है कि जिस तरीके से अल्लाह ताला के हकूक़ हैं, बंदों के हकूक़ हैं, जानवरों के हकूक़ हैं, हैवानात के हकूक़ हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई हक ज़रूर है। इसी तरीके से कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए यानी कि हम सब के लिए रोते रहे, और हर नबी की कोई ना कोई ऐसी दुआ ज़रूर होती है कि जिसको रब्बे गफूरुर रहीम ने मनवन कबूल ज़रूर करना होता है। और कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ अपनी औलाद के लिए नहीं रखी, वो हम सब के लिए रखी है, और उसमें भी वो हमारी बख्शिश ही चाहते हैं। उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जितनी देर तक अपनी उम्मत को साथ नहीं ले जाते, और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने उनका जो वादा है, ये दुआ है, वो ज़रूर कबूल फरमाएंगे। जो हस्ती हम सब के लिए ये काम करती है वो बाबरकत हस्ती, वो हस्ती जिसके ऊपर हमारी हर चीज़ कुर्बान है, हम अपने वालिदैन को कुर्बान करने को तैयार हैं। क्या कभी हमने उस हस्ती के हकूक पूरे करने की कोशिश की, या ये जानने की भी कोशिश की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक क्या है? क्या हमने उन हकूक को जानने की कोशिश की आज तक? अगर नहीं की तो आज का प्रोग्राम आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और अगर आपने की है तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें उसमें मज़ीद ऐड कर लें, जानने की कोशिश करेंगे। हदफ के प्लेटफॉर्म से हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया है कि हम रोज़ाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई एक ऐसी सुन्नत आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिसको आप प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट एक माह का टाइम रखें। अगर खड़े होकर पानी पीना जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे आका ने मना फरमाया है, तो इसकी भी बहुत सारी जो साइंटिफिक वजूहात भी हैं कि आपके नीज़ ख़राब हो जाते हैं, या इसके अलावा और भी जो इसके बारे में बात की जाती है। तो आज से हमने तहैया कर लेना है कि हम किसी भी सिचुएशन में हों, हमने बैठकर पानी पीना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पीना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने बैठकर पीना है, जो हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर करती है कि बैठ तो गया हूँ, अब क्या मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी है? अब मैंने क्या राइट हैंड से सीधे हाथ से गिलास को पकड़ा है? क्या मैंने गिलास के अंदर नज़र डाली है? अगर हम इन तमाम तर चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो 600 शहीदों का सवाब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करना, ये एक हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी, और स्टेप बाय स्टेप ही ये चीज़ें आगे चलती हैं। तो आज ही जो सुन्नत आपके साथ शेयर की जा रही है वो हमने आज से तहिया करना है कि हमने बैठकर पानी पीना है, और लोगों को भी इसकी तलकीन करनी है। क्योंकि जब हम लोगों को बताते हैं तो फिर जब हम खुद खड़े होकर पी रहे होते हैं तो फिर हम अपने आप से ये ज़रूर सवाल करते हैं, यार मैं लोगों को तो ये बात बताता हूँ, तो क्या मैं खुद भी इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ? तो फिर आपका अमल और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हुकूक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करेंगे, और मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ आज के पहले मेहमान लाहौर लाइन के फॉर्मर कैप्टन हैं। इसके साथ साथ आप जो हैं जनाब, सबसे पहले मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ, पाकिस्तान जूनियर और लाहौर लाइन के कैप्टन काशिफ महमूद बट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हुकूक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो खैर हम दोनों मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर हम आज चाहेंगे कि जिनकी मरहून मिन्नत ये टॉपिक आज हमने रखा, और हम उन्हीं की मरहून मिन्नत ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस टॉपिक को अभी तक क्यों तमाम उलमाए कराम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उसको उजागर क्यों नहीं किया, और हुकूक़ रसूल हैं क्या।
پروفیسر رفرف، موٹیویشنل اسپیکر، اسلامک اسکالر، آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے حقوق اللہ، حقوق العباد تو ہمیں بہت زبردست طریقے سے پتہ ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر تو جتنے ہم نے جانوروں کے حقوق جانے ہیں اتنا ہم نے انسانوں کے حقوق بھی نہیں جانے، لیکن جس کے ہم امتی ہیں، جس کی خاطر سر کٹا رہے ہیں اور ختم نبوت پر ہم دعویٰ کرتے ہیں، ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیتے ہیں، کیا ہمیں حقوق رسول کے بارے میں بھی علم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرا ایک طریق ہے گفتگو کا کہ ٹاپک جو ہوتا ہے اس کے ورڈز کی ہسٹری اور کیمسٹری شیئر کرتا ہوں، تو حقوق جمع ہے حق کی. حق جو لفظ ہے اس کا روٹ ہے آف. ایسی چیز کو حق کہتے ہیں جس کو اپنے حواس خمسہ میں لا کے آپ محسوس کر سکیں اور وہ کسی آپ کے ذمے ہو کسی کو وہ دینا. تو حق کی جمع حقوق، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذمے رسول کے حقوق ہیں. تو رسول کون ہے؟ رسول کہتے کس کو؟ ہم جب رسول کا ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پہ پیغمبر کہ رسول جو ہے نعتوں میں بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے. پیغمبر تو ڈاکیہ بھی ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ آپ سے ایک چیز لیتا اور آگے پہنچا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے پیغام لیا اور ہمیں پہنچایا، لیکن جو بہت بڑا فرق ہے وہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی کی طرف چل کے دیکھتے ہیں کہ عربی زبان اس کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے. نرمی سے، سلو اینڈ اسٹڈی، آہستگی سے، اسٹیڈلی، مستقل مزاجی سے، آغاز منزل سے اختتام منزل تک لے کے جانا، اس کو حفاظت سے لے کے جانا اور اس کی تمام تر جزیات کا خیال بھی رکھنا. ڈاکیے کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا ہے، وہ تو بند لفافہ آگے پہنچا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل ہوا آپ نے پہلے اس کو خود پریکٹس کیا اور پھر آگے بڑھایا. یہ تو ہو گیا حقوق الرسول کا، میں نے آپ کو بتایا. جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ، حقوق کی دو ہی قسمیں بتائی گئیں. اور ابھی ایک بڑی زبردست بات جو مطلب فوڈ فار تھاٹ ہے بہت بڑا، کہ مغرب میں جانوروں کے حقوق تک معلوم ہے لیکن انسانوں کے کیا حقوق ہیں وہ پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں. تو وہ نبی جس کے ہم امتی ہیں، جن کے لیے یہ سب کچھ تخلیق کیا گیا، وہ ہستی جن کے بارے میں اگر ذکر کروں تو میں کہوں گا کہ ہم سوچتے ہیں تجھے وضو کر کے یوں تیرا احترام کرتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. محمود غزنوی نے ایک دن ایاز کے بیٹے کو نام نہیں لیا، کہا اوے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. اس کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے بڑے ادب سے پوچھا کہ آقا آپ ہمیشہ میرا نام لے کے بلاتے تھے، آج آپ نے مجھے آواز دیا تو کہا اوے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی جرت نہیں پاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام میں بغیر وضو کے پکاروں. تو اس بچے کا نام چونکہ محمد تھا، تو آپ نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کا شہنشاہ جو ہے وہ احترام رسول کیسے کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا جائے. یہ میں اس کی ایکسپلینیشن تو نہیں دوں گا، یہ جس کا جتنا ظرف اور لیول ہے وہ اپنے گریبان میں اتنا جھانکے، میں اپنے میں اور باقی لوگ اپنے میں، کہ کیا ہم اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد کہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اب بندے کی میں نے کل بڑی ڈیفینیشن آپ کو تفصیل سے بتائی، کل ہمارا موضوع یہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے جو عبد کی خصوصیات ہیں ان پہ سب پہ پورا اترتے ہیں. اگر گستاخی نہ ہو جائے تو میں یہ کہوں کہ شاید اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. طائف میں جب پتھر پڑتے ہیں، اللہ اپنے محبوب اور رسول کی وہ حالت دیکھ نہیں پاتا تو فرشتے کو بھیجتا ہے کہ میں ان کو ملا دوں. تو رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ویژن، کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے گا، یہ نادان ہے. یا ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف پہنچی اور ہمیں کوئی سہارا ملے تو ہم اس کے ساتھ جب روتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیں. تو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا یہ اس کا سب سے پہلا حق ہے. یہ خالی زبان سے مان لینا کافی نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا.
ہم دیکھیں نا کتنا کلمے کا ورد کرتے ہیں لا الہ الا، کبھی اس کو سمجھیں کیا؟ یہ استعمال کر کے اپنے اوپر طاری کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے ان کو بندہ اور رسول ماننا، نبی کو نبی کے مقام پر رکھیں۔ ہم بہت دفعہ یہ حدیں پار کر جاتے ہیں، شدت جذبات میں یہ حدیں پار کر جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں کہاں لے جاتی ہیں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ توقیر اور احترام کرنا۔ یہ کیسا احترام ہے؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا جی، میرا کیونکہ اتحاد بین المسلمین جو ہے وہ میرا بہت بڑا شعار ہے، میری زندگی کا مشن بھی ہے، تو اس لیے یہ کسی ایک پر میں ٹیگ نہیں کر رہا۔ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب یہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صدقے جاواں، تیرے باری جاواں، پر تیرے امنہ دے نیڑے کدی نہ جاواں۔ تو آپ کا احترام جو ہے وہ انتہائی لازم ہے۔ ہم نے احترام کا جو شکل بنائی ہوئی ہے، یہ ابھی جو کچھ ہوا ہے ناموس رسالت کے حوالے سے طریقہ کار سے اختلاف ہے، لیکن مجھے ان عاشقوں کے عشق سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر خدا کے لیے توقیر و احترام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم، ایک باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا مجھے پانی پلا دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے، بیٹا کہتا ہے ابا جی میں تواڈے صدقے میں تواڈے واری جاواں، تواڈے تسی تے میں چنگے بڑے لگتے۔ تو یہ جملہ باپ کو سننے میں اچھا لگے گا، لیکن پیاس تو پانی کی ہے، وہ پلایا نہیں جا رہا۔ تو احترام جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے سیرت رسول کو سمجھنا ہوگا اور اساتذہ اور علماء کرام کو سمجھانا ہوگا، ورنہ اللہ کی پکڑ میں ہم سب لوگ۔ اس لیے میں نے نہ عالم ہوں اور نہ میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ میں اس پکڑ سے کچھ نہ کچھ محفوظ رہ سکوں، لیکن ہمارے علماء کرام جو ہیں، مشائخ جو ہیں، ان پر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا پروفیسر صاحب، گفتگو تو آپ کی ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کر رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے، اور ادھر ایک سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جائیں گے، کاشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف بھی بڑھیں گے کہ جب بھی کوئی بندہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یا کسی بھی کوئی ایسی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے جہاں اس کے لاکھوں فالوورز ہوں، تو اس وقت تک وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور وہ پڑھتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس مجمع میں مقبول ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک تانتا بن جاتا ہے محافل کا، مجالس کا، تو پھر ان کا موقف بالکل چینج ہو جاتا ہے، اور وہ صرف اور صرف عقیدے پر بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، لوگ اس کے علاوہ کسی کو چیز کو سنتے نہیں ہیں، تو ہم پھر کیا کریں؟ تو پھر ان کا یہ موقف کیوں بدل جاتا ہے جس طریقے پر آپ طریقے کی طرف آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا تیرا نام لوں، جو میں جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سے سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے
علی سے ہے مجھے عشق شاہ ہے، زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات نہیں کی بات ہے میرے سامنے، وہ ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے، وہی جن کو ذات نبی کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی پختہ ہے۔ میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں کمر ہوں شاعر بینوا، میری حیثیت ہی بلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ میں فقیر خیر انام ہوں، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ صاحب کرکٹ کے کھیل کے میدانوں میں آپ رہے ہیں، ماشاءاللہ پاکستانی ٹیم بڑا زبردست پروان چڑھی۔ سب سے پہلے تو ایز اے بینگ اے کرکٹر ہم پاکستان کے سینئر کرکٹر کو جو ہے جی مبارکباد دینا چاہیں گے، بابر اعظم کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اور پاکستانی ٹیم کے حوالے سے بھی۔ تھینک یو ویری مچ جی، ماشاءاللہ آفٹر لانگ ٹائم پاکستان ٹیم نے ایک ردم پکڑا ہے، اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ سینئر جونیئر کمبینیشن کا ایک ملاپ نظر آیا ہے تو جس کا یہ رزلٹ سامنے آ گیا کہ پاکستان ٹیم نے ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کا بول بالا ہو رہا ہے، اور مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پہلی بار ایز اے اسپورٹس مین اتنی خوبصورت اسلامک ڈسکشن ہو رہی ہے، مجھے بڑا میں محظوظ بھی ہو رہا ہوں پروفیسر صاحب، اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اگر میں ایڈ کرتا چلوں، کیونکہ میں تو اتنا نہ میرے پاس اتنا علم ہے کرکٹ کے علاوہ تو کچھ نہیں آتا، بس یہ کہوں گا کہ پروفیسر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر جو حاکم ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہونا، پھر ویسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ میرا خیال ہے، میرے اتنے کہنا بہت ہے۔ آپ نے بادشاہ کی بات کی نا، اس نے بغیر وضو کے نہیں بلایا، اس قوم کو، اس عوام کو، اس نیشن کو عاشق رسول جیسا لیڈر چاہیے ہوتا ہے، میں اتنا ہی کہوں گا۔ دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ عشق کی حقوق کی، جب ماں باوضو ہو کے دودھ پلائے گی نا اپنے بچے کو،
کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال سے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا میرے خیال سے جو میرے علم کے مطابق تو کسی کی براٹ اپ از آل اباؤٹ براٹ اپ. آپ کا بچے کا براٹ اپ کیسا ہے. اینڈ ویسے کرکٹ کی بات کرتے ہیں. اچھا اب حقوق رسول کی جس طریقے سے بات ہو رہی ہے تو کھیل کے میدانوں میں بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اس لیے کہ کرکٹ ایک پاکستان میں وہ ایک ہمارا قومی کھیل ہی بن گیا. تو کرکٹ کی چیزیں دیکھی جاتی لیکن بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتہ. کافی پلیئر ہیں وہ باوضو ہو کے کھیلتے ہیں ابھی بھی الحمدللہ. نبی کریم کا صدقہ میں ہمیشہ جب بھی فرسٹ کلاس کھیلا میں باوضو کھیلا ہوں الحمدللہ. آج میں نے بس اچانک ہی بتا دیا پاکستان کے فارمر جتنے کرکٹرز تھے میاں داس صاحب وہ باوضو کھیلتے تھے. ابھی محمد رضوان ہے اس نے روزے میں تھا باوضو تھا 10 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. مجھے یہ چیزیں میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے. یہ وہ راز ہیں جن سے ایک کرکٹر سے موٹیویشن آتی ہے. تو میرے خیال سے الحمدللہ نبی کریم کا صدقہ جب میں بھی حج پہ تھا تو کہتے ہیں کئیوں کی داڑھی دل میں ہوتی ہے چہرے پہ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں ان لوگوں کو کرکٹر کی داڑھی ہے نا جو بغیر داڑھی والے وہ زیادہ ایمان والے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. محمد رضوان کا میں نے بات کی کہ 10 سال سے اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. وہ باوضو کھیلتا ہے روز کا ایک پارا پڑھتا ہے. محمد یونس خان جو ہیں ان کی تہجد نہیں ختم ہوتی. جاوید میاں داس صاحب باوضو کھیلتے تھے. میں جن کے پلیئرز کا نام بتاؤں گا یہ کرکٹ کا اور اسلام کا بڑا آپس میں بہت کہتے ہیں. ہاں کیونکہ جو کرکٹ ہے نا یہ ایک عبادت ہے. پروفیسر صاحب شو سٹارٹ ہونے سے پہلے بات کر رہے تھے یہ ان کے دوست کے بیٹے تھے وہ اکیلے ہی گراؤنڈ میں لگے رہتے تھے. تو وہاں پہ ہوگا عبادت کا اور محنت کا اکیلے میں ہی مزہ ہے میرے خیال سے. فرض ماسٹر صاحب کے سامنے صبر پڑھ لیتے ہیں. جو نوافل ہیں جو عبادت ہے وہ اکیلے میں مزہ آتا ہے. نبی کریم کے صدقے میں فجر کے ٹائم جاتا تھا جب میں واپس آتا تھا کیونکہ میں نے پاکستان کھیلنا تھا تو میں بھی اکیلا ہی جاتا تھا. سب سو رہے ہوتے تھے میں پریکٹس کر رہا ہوتا تھا. جیسے سب تہجد پڑھتے ہیں سب سو رہے ہوتے ہیں وہ اکیلا تہجد والا رب بنا رہے ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ سب یہ مثالیں آپ کو پتہ لگ گئی اس کے بارے میں. لیکن جس نے پاکستان کھیلا ہوتا ہے وہ لائک کا ڈک ہوتا ہے. بطخ اوپر چل رہی تھی نیچے پانی زور زور سے جو پاؤں مار رہے تھے اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن بطخ کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا سموتھ چل رہی ہے. کرکٹر کا بھی یہی کام ہے. وہ T20 ٹیم کے لیے 20 اوور کھیلنے کے لیے 100 اوور کی پریکٹس کرتا ہے. ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے 250 اوور کی پریکٹس کرتا ہے. ٹیسٹ میچ کے بعد جب اس نے ون ڈے ٹیسٹ تینوں فارمیٹ یہاں ہوتا ہے 500 اوور کی ٹریننگ کرتا ہے. تو 500 اوور ٹریننگ کے لیے وہ کتنا سوتا ہوگا کتنا جاگتا ہوگا کتنا کھاتا ہوگا اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑتا ہو. کیوں؟ اور میں یہ ساری باتوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپورٹس کا اور عبادت کا اسلام کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے. جو بتا دیتے ہیں اسپورٹ جتنی بھی کھیلیں پاکستان کی خالی کرکٹ نہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا طاقتور مومن پسند ہے. آپ عبادت کر کے ہی مناتے ہیں نا. تو جب گراؤنڈ میں اب عبادت کرتے ہیں نا تب بھی 50 ٹیمپریچر میں وہ بھی اب عبادت ہی کر رہے ہوتے ہیں. رب کو منا رہے ہوتے ہیں میں پاکستان کو کھیلنا پاکستان سے کھیلنا ہے تو وہ عبادت قبول ہوتی ہے تو پاکستان کا تارا پہن. اچھا ویسے ایک بات بتائیں میرے ویورز سے جاننا چاہیں گے اس وقت تصویر رب نے منا رہے ہونے ہیں. ڈاکٹر بننے سے پہلے بھی اللہ کو بڑا مناتا ہے یا اللہ پاک ڈاکٹر بنا دے علاج فری ہسپتال فری کوئی پیسہ نہیں ہو. جیسے ہی ڈاکٹر بنے وہ باجی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بات سب سے پہلے اسٹارٹنگ وہاں سے کی اٹس آل اباؤٹ بروٹ اپ. وہ ماں کی ہو جائیے اس کی تربیت کیسے. نہیں آپ میری بات پروفیسر صاحب سمجھ سکتے ہیں علامہ صاحب سمجھ جائیں گے. اس کو ہمیشہ انسان کو سیٹ کے بعد پتہ لگ وہ اس کی ایکسپوز نہیں ہوتا. اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے کہ پہلے وعدے کیتے سن بعد میں یہاں رہتے بدلتا نہیں. اس کی مولا علی کا قول ہے اس کی اوقات سامنے آ جاتی ہے. اس کا اصل فیس سامنے آ جاتا ہے. وہ جو وعدے ہوتے ہیں میں ڈاکٹر میں انجینئر بن جاؤں گا نا پھر اس کا براٹ اپ کا پتہ لگتا ہے کہ ایدی ماں کے ہو جا دودھ پہ آئے ہیں. اچھا جس وقت آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں اب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ایک سلیکٹیو سے نظر آتے ہیں. بڑی بات ہوتی ہے جیسے ساؤتھ افریقہ جیسے ملک میں جا کر روزہ رکھنا. یہ صرف لوگوں کو یہ بظاہر دکھانا نہیں ہوتا کہ دیکھو میں کتنا محنتی ہوں. یہ تو اس کے ایمان کا تقاضا ہے اس چیز کو تسلسل لے کر چلنا. تو وہاں کے لوگ کیسا آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں اس معاملے میں؟ سب سے ضروری جو ہوتا ہے کہ جو آپ کر کے دکھانا پڑتا ہے نا پھر آپ کو مسلمان مانتے ہیں. باتوں سے کرنے سے کوئی نہیں مسلمان مانتا. جب میں انگلینڈ پچھلے کتنے سالوں سے 15-20 سال سے میں اوورسیز کھیل رہا ہوں میری کوئی تراویح مس نہیں ہوئی تھی. میں منہ سے باتیں نکلتی جا رہی ہیں. اور گورا مجھے کہتا تھا کہ یار اب آئی لو ٹو نو اباؤٹ مسلمس. گوروں کے ساتھ ٹھہرتا تھا ان کے گھروں میں تراویح 1 بجے ختم ہوتی تھی سحری کر کے پھر میں سوتا تھا. میرے پچھلے 2013 سے لگاتار جتنے بھی سیزن رہے ہیں تراویح وہاں پہ افطاری لیٹ ہوتی ہے. تو جب کا میں اوورسیز کھیل رہا ہوں میں نے ورلڈ کپ انگلینڈ میں کھیلا ایشیا کا ملیشیا میں کھیلا 25واں سال ہے میرا کرکٹ میں. لیکن میں وہ دیکھتا ہوں کہ نام اسی کرکٹر کا ہوتا ہے جو رب دے بڑے نیری ہوتا ہے. جو آپ جو ڈوجی پیپل نظر آتے ہیں ان کا میں نے جو سمرائز آپ کو کیا وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کہ ان کی تربیت کا فرق ہے. ان کو ملک سامنے نہیں ہے ان کے لیے کوئی اور چیز فوکس ہے. یا پیسہ ہوئے گا یا شہرت ہوئے گی. اگر وہ کنٹری کے لیے یا انہوں نے جو کلمہ پڑھا نا ان کا فوکس کسی اور چیز پہ ہوئے گا میرے خیال سے. اگر آپ شروع سے کہہ دیا جائے نا کہ
ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, उसको पता होता कि मैं रब ਨੂੰ भी जवाब देना तो मां ਨੂੰ भी जवाब देना। तो इस वजह सबसे पहले मेरी माँ के सबसे पहले सलामतों के बाद होती थी हाँ बेटा नमाज़ पढ़ ली, तो मैं इसलिए भी समटाइम नमाज़ पढ़ता था कि यार लेट और कज़ा हो रही, माँ ने सबसे पहले सवाल यह पूछना। तो जब माँ बाप की करता है तो फिर डेफिनेटली अल्लाह के करीबी होता चला जाता है। हम आपसे काशी भाई यहाँ से ही आपकी मज़ीद गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला जारी रखेंगे।
میں پروفیسر صاحب کی طرف ایک مرتبہ پھر رخ کروں گا اور حقوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہو رہی ہے. سوال کوئی نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور اگر آج کے پروگرام میں یہی مکمل ہو جائے تو یہ ہم سب کے لیے بڑی باعث عافیت اور رحمت کا جو ہے وہ سبب بنے گی. جی پروفیسر صاحب. تو احترام جو ہے کیونکہ بڑی سادہ سی سمجھ آنے والی بات ہے, اگر کوئی عقیدت کے خلاف ہے, میں تو نہیں ہوں, ایک مسلمان کو ہونا بھی نہیں چاہیے, لیکن اب میں لاجک پر بات کروں گا کہ جس کی آپ عزت نہیں کریں گے اس کا کہنا کیسے مانیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسرا حق ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا, یہ آپ کا حق ہے. دیکھیں حق جو ہے نا وہ ہمارے ذمے ہے, جو فرائض ہیں ہم سب اگر اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق خود بخود ادا ہونا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ میرا جو فرض ہے وہ کسی نہ کسی کا حق ہوتا. تو توقیر اور احترام جو ہے وہ ہم دکھاوے کا بھی کرتے ہیں, ڈر سے بھی کرتے ہیں, اس کی حیثیت سے بھی کرتے ہیں, لیکن محبت وہ ہوتی ہے جو دل سے کرتے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا احترام اور عزت اپنی جگہ پر, لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا جو حقدار ہے وہ رسول ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. تو اس لیے عشق رسول کا جو دعویٰ کرنا ہے یہ میں ذاتی طور پہ بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ غلط ہے, یہ آپ کے ایمان کی ضرورت ہے. اچھا پروفیسر ادھر ایک چیز ایڈ کرتے جب میں اسی بات کو مکمل کرواؤں گا کہ ابھی اس سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اس کو حد سے ہی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وہ ذرا پیرامیٹرز بتائیے کہ کس جگہ پر جا کر ہم اس چیز کو بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جب بھی بات کی ہے نا, آپ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں والی باتیں جو ہیں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کچھ اس طرح کا شیپ اپ کر لیا ہوا ہے کہ ان کے نام کی خاطر جان دے دینی ہے, ان کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا دینا ہے, لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا. کیوں کہ وہ کہاں وہ اور کہاں میں. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین ماڈل جو ہے, یہ ماڈل کا لفظ میں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جی, عربی میں تو اس کے لیے لفظ اسوہ ہے, کہ زندگی میں آپ کچھ بھی ہیں, بچے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, شادی شدہ ہیں, غیر شادی شدہ ہیں, کاروبار ہیں, پروفیشنل ہیں, جج ہیں, کسی بھی تعلق میں کسی کے ساتھ ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ کے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے. لیکن ہم نے چونکہ کام ہی نہیں کیا. دیکھیں کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے بہترین سائیکالوجسٹ تھے, کتنے زبردست سوشیولوجسٹ تھے. پھر ان کا ابھی آج کل میں سیرت جو پڑھا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس کے اوپر میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جس بندے کو فورن منسٹری کا نہیں پتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کی قدر نہیں کر سکتا. وہ عشق اور محبت تو کر سکتا لیکن اس سے حاصل کچھ نہیں کر سکتا. ہر خط جو ہے اتنا مختصر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن اس میں سمندر کوزے میں بند کیا ہوا. اور اچھا پروفیسر وہ رہنمائی کر دیجئے, میں نے جس طریقے سے ابھی آپ سے عرض کی کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ایسے ہیں جو ہم کم عقل جو ہے, کم علم جو ہے, وہ اس حد کو پار کرتے ہیں اور وہ کہیں جو مقصد انہوں نے پانا ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں. بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر, کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. یہ اس کو یہی رہنے دیں, لوگ اس پہ غور کریں کہ ہم حد سے کہاں سے گزرتے ہیں. دیکھیے اسلام, ایگزامپل کوٹ کر دیں, کوئی ایگزامپل. دیکھیں ایک مثلث ہے یہ, تو یہاں کھڑے ہیں آپ اور یہ ہے مقام رسول ہے, ٹھیک ہے. تو اسوہ کے لیے آپ ادھر جائیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. جو آپ نے جتنا کہا ہے اتنا کہیں گے, اس سے زیادہ نہیں کریں گے. تو وہ چیزیں جو اللہ کی ہیں وہ اللہ کے لیے رہنے, اللہ کے لیے رہنے.
کیونکہ اللہ کے حقوق میں یہ آتا ہے کہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ. ہم بعض اوقات اس طرح کی باتیں جوش خطابت میں، جوش محبت میں کر جاتے ہیں کہ ہمیں خیال تک نہیں رہتا کہ ہم حد سے کس قدر بڑھ گئے. اس وقت جو یہ جوش خطابت میں یہ بات کر جاتا ہے، کہتے ہیں نیتوں کا بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں. نیت نہیں ہے، جس طریقے سے مصور ہے پینٹنگ کرتا ہے تو اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کی نیت تو نہیں نا ہے کہ اس میں جان ڈالنے کی، اس کو بت بنانے کی، لہٰذا یہ کام آپ کر سکتے ہیں. تو جب بندے کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو اللہ سے بڑھا رہا ہوں، رسول کو، نبی کو، تو پھر بھی اس کے اوپر وہی چیز صادر ہوتی ہے. یہ ہر مسلک کے علماء کرام جو ہیں، آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے تو آسانی سے حل ہو جائے گا. ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، اس کو دیکھ لیجئے گا کہ آن ایئر کرنا کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. رحمان پورہ جگہ کا نام لے کے بتا رہا ہوں. یہ میرے ایک دوست نے واقعہ بتایا جو خود وہاں جمعہ پڑھتے ہیں. پورے لاہور میں جس کو جمعہ نہ ملے وہ وہاں چلا جائے تو مل جاتا ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ولیمے کا ذکر کیا اور کہا کہ خوبصورت کراکری لگ گئی، بہترین قسم کی میزیں کرسیاں رکھ دی گئیں، چھری کانٹے سجا دیے گئے. تو اس طرح وہ بولے چلے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ کیا فرما رہے ہیں، اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، اور چھری کانٹا تو ویسے ہی اسلامی شعار کے خلاف ہے، آپ نے تو ہاتھ سے کھانے کا حکم فرمایا ہے. انہوں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہا کانوں نہیں پتا، میں عشق رسول چ ڈبیا ہوا کتنے چلا جانا تو تسی کہاں نہیں بیٹھے ہوئے، میں نے دس دیا کرو. ٹھیک ہے. اچھا، کاشف محمود بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ گراؤنڈ میں آپ موجود ہوں، یا کرکٹرز آپ نے سنا بھی، کیونکہ آپ کا تو تعلق ہی کھیل کے میدانوں میں رہنا ہے، تو روزہ افطار ہو گیا ہے، کرکٹر کا روزہ ہے، لیکن وہ میچ ہی کھیلی چلے جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیشنل رولز کے مطابق نہ میچ روزے کے لیے رک سکتا ہے، ایون کہ وہ اذان کے لیے بھی نہیں روکتے کیونکہ وہ مسلم نہیں ہے. تو ایسا کبھی ہوا لائف میں کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ لیکن میں اگر آپ کو پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں نا، دے ڈو ریسپیکٹ اے لاٹ. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، فاسٹنگ کر رہا ہے، روزہ اس کا، وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو بریک بھی دیتے ہیں اور آپ کو فاسٹنگ کے لیے پانی، کھجور، ہر چیز جو اس وقت اویلیبل ہے آپ کو آفر کرتے ہیں. ان کو میچ بھی روکنا پڑے تو وہ روکتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس میں یہ چیز فالو نہیں کرتی ہے. پاکستان میں میچ ہو رہا ہوئے تو پاکستان میں ہر چیز کا بریک ہے. رمضان کا بھی، جب ہم کاظم ٹرافی جو اگر چلے جائیں 2005 میں لے کے 10 کے جو ایک 5 سال کا ہے، اس میں رمضان میں ڈومیسٹک ہوا کرتی تھی کیونکہ سردیاں تھیں، کاظم ٹرافی کے میچ ہوتے تھے. جو واٹر بریک ہوتی تھی نا وہ بھی امبریلا کے نیچے پردے میں ہوتی تھی. ابھی پاکستان میں جتنے میچ ہوتے تھے، کیونکہ کسی کا روزہ ہے کسی کا نہیں ہے، اگر کوئی لائیو بھی دیکھ رہا ہے اور یہ میسیج نہ چلا جائے کہ جی کہتے کرکٹر روزہ نہیں رکھتے. اور اب انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، کیونکہ انٹرنیشنل لاز آتے ہیں تو اس حساب سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انڈیویجول کی جاتی ہے نہ کہ پوری ٹیم کی. کپتان یا کوئی مینیجر وغیرہ یہ نہیں کہتے کرکٹر کو یا کھجور جیب میں ڈال کے لے جا، روزہ کھولے گا تو اندر سے کھول نہیں. کہ پاکستان ٹیم میں بھی ایسا ہوا تھا ریسنٹلی، آج تک نہیں ہوا. گدافی اسٹیڈیم میں میچ تھا، واٹر بریک ہوئی تھی، ہمارے 4 پلیئر نے وہاں پہ نماز پڑھی تھی واٹر بریک میں. وہ وضو میں تھے اور انٹرنیشنل میچ چل رہا تھا اور بریک تھی، ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ چل رہی تھی. لیکن آپ کو میں بیچ والی بات بتا دی کہ اس میں محمد رضوان وضو میں تھے، انہوں نے کیپنگ پیڈ کے ساتھ ہی مغرب کی نماز پڑھی. جی یہ وہ چیزیں ہیں. اور یہ اور جو آپ کو بتا دوں کہ اٹس آل اباؤٹ نا کہ آپ کرنا چاہتے ہو یا نہیں. کیونکہ میرے ذہن میں ایک بار میں بڑے قصے سنتا ہوں کہ جبرائیل، براق، میں بھی آپ کو پروگرام دیکھ رہا تھا، بڑا آپ کو میں فالو کرتا رہتا ہوں جی کہ جبرائیل، براق بھی آپ پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، براق آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو اگر جبرائیل کو کہتے کہ تیرے ہاتھ سے رسول تو آتے کنو کنے ساڑنا ہے، کوئی ذہن میں آ جاتا کہ نبی پاک کا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں ہو اور پر کسی سے سڑ جائے. یہ ذہن میں سوچ آ جاتی ہے نا. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کا کتنا فیتھ، آپ کتنا عشق کرتے ہو، کتنا محبت کرتے ہو. جیسے آپ نے سوال کیا پروفیسر صاحب سے کہ لمٹ سے آگے نہ چلا جائے، لمٹ سے پیچھے نہ چلے جائیں. میرے خیال سے کہ آپ کو اپنے ایمان کا پتہ ہوتا ہے. میں آپ کو، اور اگر آپ پاکستان کی اس کلچر کی بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے نا وہی آپ باہر کرتے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں اپنے ویورز کے ساتھ 2 چیزیں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ ہم 2 چیزوں کو اپنی لائف میں مکس کر دیتے ہیں. وہ کیا مکس کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے ہم نے بحث شروع کی ہے، ہم نے وہ بحث سیکھنے کے لیے نہیں کی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگلے بندے کو یہ بتائیں کہ مجھے بہت پتہ ہے، میرا ہر چیز تم سے بہت زیادہ ہے، تم اگر عالم بھی ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا عاشق رسول ہوں یا میں کتنا بڑا عالم ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں ہر جگہ پر سوسائٹی میں ناکام کرتی ہے. یہ اگر ہم اپنی دنیاوی معاملات میں بھی آئیں، اگر ہمیں کوئی چیز سکھاتا ہے تو ہم اس کہتے ہیں یار تم اب مجھے بتاؤ گے، میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا 15 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی ہی سیکھتا چلا جاتا ہے. جس وقت ہم اپنی زندگی میں مکالمہ لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی زندگی کو بڑا زبردست امپروو کریں گے.
جو حقوق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. پروفیسر رفرف صاحب کتنی خوبصورت انداز میں ایک ایک چیز کو, وہ کہتے ہیں نا کتاب کے ایک ایک ورق کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. اور ابھی جو ہے وہ کاشف محمود بٹ صاحب کی طرف جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عزت بہت ضروری ہے اور اس پیرامیٹر کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ عز و جل کے بعد اگر کسی کی عزت کا حق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے. اگر وہ عزت کریں گے تو ہی حق پورا ہوگا. تو عزت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہت سادے پوچھیں, بہت سادگی سے. آپ اپنے کسی بڑے کی عزت جو کرتے ہیں ان کو احترام سے بلاتے ہیں, ان کی طرف کمر کر کے نہیں گزرتے, ان کی آواز پہ بھاگ کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیٹا پانی لے آؤ تو آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ عزت نہیں ہے. عزت یہ ہے کہ ان کا کہنا مانا جائے. وہ آگے اسوہ میں اس پر مزید بات کروں گا جو اگلا ان کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا حق ہے یہ آپس میں بہت زیادہ انٹر لنک ہیں کہ آپ کے اسوہ جو ہے اس کو چونکہ دو کام ہو جائیں گے, نبی کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے لقد کان لکم رسول اللہ, کہ آپ کے لیے جو میرا رسول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, ان کا اسوہ بہترین ہے. دیکھیں نا ماڈلنگ کرنی, اب شاہ رخ خان کی فلمیں دیکھ کے محمد بن قاسم نہیں بنا جا سکتا. بڑی بات. ہم کیا کرتے ہیں, جو ماڈلز دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتے جو ہمیں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی پتا ہوتا ہے, لیکن سب کانشیس لیول پہ ہم ان کو کاپی کرتے ہیں. کپڑے ویسے پہنتے ہیں, بال ویسے بناتے ہیں. تو جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماڈل کریں گے تو پھر آپ کے اندر تبدیلیاں آئیں گی. میں چیف کسٹم کلکٹر جو تھے ان کی پروموشن ہوئی تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ یار کہ میں نا یہ عام روایتی جشنوں کی بجائے میں نے ان سے کہا کہ سیرت رسول اور عصر حاضر کے تقاضے. تو اس کے اوپر میری ایک عادت ہے کہ میں لوگوں کو حیران کرنے کی بھی کبھی کوشش کرتا ہوں سیرت کے حوالے سے, جس میں ابھی آپ کو بھی کرتا ہوں گی, کہ ایسی سنتیں جن کا ہمیں پتہ ہے ہم نہیں کرتے, ان کا علم ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور دوسری وہ ہیں جن کا علم بھی ہے اور کرتے بھی ہیں. تیسری وہ ہیں جو نہ کرتے ہیں نہ ان کا علم ہے کہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر ایک دفعہ بھی نان نہیں کھایا. تو میں نے لوگوں سے کہا جی کہ کبھی ایک دفعہ آپ نان اس لیے چھوڑ دیں کہ یہ نبی نے نہیں کھایا, تو یہ وہ سنت پوری ہوگی جو کبھی کسی کے گمان میں بھی نہیں. اور وہ جو ان کو پتلا رہنے کا جو اندیشہ رہتا ہے وہ بھی اسمارٹ رہنے کا اس میں منع ہوتا ہے, وہ بھی ان کا کور ہو جائے گا. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, سوری, یہ مشکل ٹاسک ہو جائے گا. رادر اس کو ایزی کر دیں. میرے سرکار نے کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا. نان سے منع نہ کریں, ٹیک لگانے سے منع کر دیں. سرکار نے کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا. نان کھانے دیں, ٹیک سے منع کر دیں, آسانیاں پیدا کر دیں, لوگ شروع ہو جائیں گے اس معاملے میں. اچھا کاشف بھائی, جس طریقے سے پروفیسر بتا رہے ہیں نا, ہم جب اپنے آپ کو سمارٹ کرنے جاتے ہیں نا, پھر تو جناب ہم سے سب کچھ ہی چھڑوا دیں, بس میں نے پتلا دکھنا ہے کیونکہ 15 دن بعد میری شادی ہے, اس وقت میں ساری چیزیں چھوڑ دوں. ماڈل کی بات کی نا انہوں نے پہلے. نہیں بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک اہم ترین بات جو پچھلے 5 دن سے نہیں یاد آ رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ کہ یہ اس سے یاد آ گئی. لاہور چیمبر کا جو ریڈیو ہے 98.6, وہاں سے پچھلے 6 ماہ سے میرے پروگرام چل رہے ہیں, اور وہ صرف 5 منٹ کا ہوتا ہے. اچھا. ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. اچھا ماشاءاللہ. آج کل جو ہے وہ ہے معمولات نبوی. معمولات کا مطلب یہ ہے کہ صبح اٹھ کے آنکھیں کھولنے سے لے کے رات دوبارہ بستر تک آنکھیں بند کرنے تک وہ جو سارے کا سارا دورانیہ تھا وہ آپ نے کیسے گزارا. آنکھیں کھولی تو کیسے کھولی, بستر سے اٹھے تو کیسے اٹھے, جوتا پہنا تو کیسے پہنا, پھر اس کے بعد چلتے چلتے کھانے کے آئے. تو کھانے میں جب ہم ٹیک لگا کر کھاتے ہیں تو جو ہماری تلی ہے نا, جس کو سپلنٹ کہتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے جب ہم ٹیک لگا کر کھاتے ہیں, اس کے امراض پیدا ہوتے ہیں. جی ویورز, آج کے پروگرام سے آپ کو دیکھیں کتنا زبردست. اس کے بعد ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. میدا جو ہے اٹ از جسٹ لائک اے ربر بیگ. تھیلی جب آپ یوں ہوتے ہیں ٹیک لگائے ہوئے تو باہر پھیل جاتا ہے, تو اس میں کھانا پھر زیادہ چلا جاتا ہے. تیسرا کسل مندی, جس کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں انگریزی میں, وہ انسان کی طبیعت اور بیہیویئر میں آ جاتی ہے, وچ از ویری ڈینجرس. اسی وجہ سے جی کسل مندی جو ہے نا, پروکریسٹینیشن, اس کے اوپر مینجمنٹ بہت بڑی بڑی ٹریننگز کراتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے نا, آپ نے فرمایا کہ یہ
शैतानी अमलों में से एक अमल है, इस तरह का मफहूम है उसका। तो बहुत शुक्रिया जी। तो आप व्यूअर्स अगर चैम्बर का 98.6 सुने तो हर रोज़ सिर्फ 5 मिनट की होती है। पहले नमाज है क्या, और फिर इसकी सारी हिस्ट्री केमिस्ट्री बताई है, फिर वज़ू के लफ्ज़ से शुरू किया है। हम लफ्ज़ ही गलत बोलते हैं। वज़ू का मतलब होता है पानी, लफ्ज़ वज़ू पेश के साथ ज़ेर के साथ अगर वज़ू बोले तो उसका मतलब होता है बर्तन। ठीक है। तो अरबी में हमें इतना मोहतात होना होता है। ये जो मैंने आपको कुरान लहजा नबवी में पढ़ना सीखी है 24 घंटे में, तो अकल हैरान नहीं होगी तो क्या होगा। बट साहब जिस आदमी ने ज़िंदगी में कुरान देखा तक नहीं है वो 24 घंटे में कुरान पढ़ने के काबिल हो जाता है। और जो अपना कुरान दुरुस्त करना चाहे इट इज़ जस्ट 40 मिनट। और अगर आप कहें जी इतना टाइम तो नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ 4 मिनट। क्या बात है। अच्छा, अब कशिश साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने ये बात बताई और प्रोफेसर ने उसको बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से एलेबोरेट भी किया, तो क्या खेल क्रिकेट के अलावा खेल के मैदान में किस तरीके से आपने अपने एटिकेट्स रखने, आजकल तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम होता है, तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं नमाज से रिलेटेड या वो तमाम, तो हम अक्सर खिलाड़ियों को देखते हैं बैठ के पानी पीना, और जिस वक्त नमाज पढ़े होते हैं उन्होंने अपने टखनों को मोड़ा होता है, प्रॉपर इमामत के साथ नमाज अदा की जाती है खेल के मैदान। इसके भी कोई क्लासेस होती हैं, कुछ सिखाया जाता है कि हर बंदा अपनी तरह आपके तहत ही इसमें पार्टिसिपेट करता है? रहमान साहब, सबसे पहली बात है कि जो नमाजी क्रिकेटर होएगा ना वो डिसिप्लिन होएगा, उसको आइडिया होएगा व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ये सारी चीज़ें, हाउ टू टैकल मीडिया, हाउ टू टैकल इंटरनेशनल मीडिया, हाउ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल। एक चीज़ होने की वजह से आपको सिखाती क्या, प्रोफेसर साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फादर ने को पानी मांगा, वो घुमाई फिराई जा रहा, पानी नहीं पिला रहा। आप नमाज में और टक्करों में बड़ा फ़र्क है मेरे ख्याल से। वो कहते नहीं कि सजदा ऐसा करो कि नीचे निशान पड़ जाए माथे पे नहीं। लोगों के मेराब है लेकिन दिल साफ़ नहीं है। कहीं ऐसा सजदा करते हैं निशान नीचे पड़ जाता है, दिल, पहले मैंने जैसे कहा था कि दाढ़ी कहीं उनके दिल में होती है, कहीं उनके चेहरे पे होती है। तो मेरे ख्याल से जो क्रिकेटर अभी जितने भी पाकिस्तान में है ना, जैसे भी रिसेंटली बाबर आजम है, अभी थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन फ्रॉम लास्ट 14 ईयर उसको मैं देख रहा हूँ, या उसमें छोटा बच्चा सा देख रहा हूँ कि उसका कोई स्कैंडल नहीं आया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई उसकी बुरी बात सामने। क्यों? उसकी इबादत ये क्या, क्रिकेट, सुबह दोपहर शाम रात, फिर रात सहरी, सुबह क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। उसने सोचा ही क्रिकेट को है, देखा ही क्रिकेट को है, खाना पीना ही क्रिकेट है, और उसने नाम भी क्रिकेट में किया। और उसकी सबसे अच्छी बात, जहाँ जो असल बात स्टार्ट होने लगी है, जब वो परफॉर्म करना शुरू हुआ ना, उसको पता लगा कि अब मैंने काम असल शुरू किया। कई थे कि पाकिस्तान टीम में आगे टेस्ट ले लिया, फिर परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है, सेल्फीज अदर चीज़ में बिजी हो जाते हैं। उसकी क्या क्वालिटी थी कि वो स्टार से सुपरस्टार से लेजेंड बनने जा रहा है। ये उसका फ़र्क है दुनिया के पूरी का और बाबर आजम का। क्या स्टार से सुपरस्टार, अब वो लेजेंड बनने जा रहा है। उसका परफॉर्मेंस ग्राफ उसने देखा कि मैं जहाँ पे आउट हो रहा हूँ उस पर 3-3 घंटे काम करना शुरू कर दिया। दूसरे प्लेयर से करते आउट हो गए, कर लांगे यार, 20 साल तो क्रिकेट खेल रहे हैं हम, तू मैंने सिखाएंगा, जैसे आप पहले बात कर रहे हैं। क्योंकि और क्रिकेटर की क्रिकेट उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन वो कहता है कि मैंने सब कुछ पता है। क्योंकि क्रिकेटर का और एक मुसलमान का लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। रोज़ नई चीज़, हदीस नहीं पता लग जाती है, सुन्नत नहीं पता लग जाती है क्रिकेट में। अच्छा, वो सुन्नत होती पहले ही है लेकिन हमें पहली मरतबा पता चल रही है। क्योंकि हमारा कल्चर नहीं ना कि हम सुन्नत और हदीस आयात के मुताबिक चलें। इसलिए मैंने बात का आगाज़ ही किया कि डिसिप्लिन क्रिकेटर वही होगा जो नमाजी है। वो आप देख लें कि जितने भी सुपरस्टार्स आए हैं वो कहीं ना कहीं आपको छुप के इबादत करते ज़रूर नजर आएंगे। आप उनके कहेंगे कि वो ये है, वो शराबी अजानी, ना मैं इस चीज़ पे नहीं मानता। वो रब को ऐसे राजी कर देता हूँ, रब करना नहीं आता। अच्छा, ये वैसे एक बड़ा मसला, हम अगले बंदे की पर्सनल लाइफ को ऐसे एलैबोरेट कर देते हैं, एक सेकंड लगाते हैं और पूरा कट्ठा छट्टा खोल के दुनिया के सामने रख देते हैं कि ये किया ये किया। बॉन्ड होते हैं, कोई लेजेंड बॉन्ड होते हैं, प्रोफेसर साहब इससे एग्री करेंगे। कोई बॉन्ड स्टार होते हैं कि बॉन्ड लेजेंड होते हैं। तो वो बाबर आजम में दूसरे स्टार में मैंने आप जो कंपैरिजन भी किया ना, वो ये होता है कि वो परफॉर्मेंस ग्राफ ऊपर लिटाता जा रहा है। उसको पता है कि अब मैंने और मेहनत करनी, मैंने वर्ल्ड को फतह करना है। तो ये जो बाकी हमारे जो लोग हैं जो हमारे खेल के मैदान से ताल्लुक रखते हैं, वो उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने काम इतना लेना होता है, उनको हदायत इतनी होती है मेरे ख्याल से, उनका तेरा काम ऐसे हो गया। और जो आगे इसके अंदर हुस्स हो ना कि यार मैं आगे बढ़ना, आगे करना, उसको असातिज़ा भी वैसे ही मिलते हैं, उसको चीज़ें ही वैसी मिलती हैं। उसको प्रोफेसर साहब जैसे लोग मिल जाएंगे, लामा साहब मिल जाएंगे, उसको और मोटिवेट करेंगे, उसके अंदर और कीननेस आएगी और आएगा यार मैं सिंसियर अपने मुल्क के साथ हूँ मैंने। और इसीलिए तो फ़र्क है ना। अब हैदर अली क्रिकेटर आए, एकदम नाम हुआ। अब आप खुद, मुझे पता है आप क्रिकेट खेलते हैं, आप खुद स्ट्रोक प्लेयर हैं। अब हैदर अली आया, उसने शाबर ज़ल्मी के लिए कितना नाम कर दिया, ही इज़ नो वे नियर नाउ। अब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्यों? उसको असल चीज़ ही पता लगी कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सर्वाइव करना, वो किसने सिखाना है। वैसे असातिज़ा चाहिए। बहुत बड़ी बात है।
اس کے ٹیلنٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں, اس کی فلیکسیبلٹی, اس کی ہر چیز اس کے پاس دیر ہے, ایوری تھنگ از. اسی چیز کو آگے لے کر چلوں گا. اچھا پروفیسر صاحب, یہ جس طریقے سے ابھی بٹ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر کس طریقے سے سروائیو کرنا, وہاں کی ایک اپنی زندگی ہے, ایک اپنی ٹیچنگ ہے کہ انسان جتنا بڑا بن گیا ہے, جس طریقے سے اس کو لاکھوں لوگ فالوورز اس کے, جیسے ماشاءاللہ آپ کے فالوورز ہیں, تو کیا آپ کو بھی اس لیول پر جا کر مزید اور سیکھیں کہ اب اس جگہ پر آ کر میں نے اپنے آپ کو کس طریقے سے رکھنا ہے, کہ اسی طریقے سے چلتے آگے چلے جاتے ہیں؟ پہلے تو میں بٹ صاحب کی بات جو ڈسپلن والی ہے وہ ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے, یہ نظم سے بنا ہے, اور نظم کو انگریزی میں ڈسپلن کہتے ہیں. ویری نائس, ویری نائس. اور ڈسائپل جو ہے وہ بھی اسی سے بنا ہے, لیکن وہ خیر اور بات ہے. تو گویا نماز کوئی ایسا عمل ہے جو ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے, جبکہ عربی میں اس کے لیے لفظ جو ہے وہ صلاۃ ہے. نماز, تھوڑا حیران کروں آپ کو, ناظرین حیران کروں آپ کو, نماز مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے. اچھا, حیرانی ہوئی؟ مسلمانوں کی عبادت صلاۃ ہے, ہم نے اس کو نماز کا نام دے دیا. نماز جو ہے وہ زرتشتی جو آتش پرست ہیں ان کی عبادت کا نام ہے, اس کے میں بھی رکوع و سجود سب کچھ ہوتا ہے. تو پروفیسر پھر صلاۃ تو عربی زبان کا لفظ ہے, اس کی عربی کا ہر لفظ اردو میں بھی ہے, تو پھر اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ صلاۃ. اردو میں بھی صلاۃ کہیں گے, تو پھر باقی چیزوں کو ہم اردو میں عربی کے لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ اب صلاۃ جو ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ٹیڑھی لکڑی کو گرم کر کے سیدھا کرنا. گویا نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے اندر جو ٹیڑھ ہوتی ہے, کج روی ہوتی ہے, ان کو ٹھیک کرتا ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا تو وہ پھر نماز نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نام سے اثر ہوتا ہے. اگر ہم نماز کی جگہ صلاۃ کا لفظ استعمال کریں گے, جو صلاۃ کا اصل سرور ہے, جو اصل مزہ ہے, جو اصل اس کی افادیت ہے, وہ نام کی وجہ سے ہوگی. بہت زیادہ فرق پڑے گا, کیونکہ دیکھیں اس کے ساتھ روح ڈیفرنٹ آ جاتی ہے نا. اسی طرح روزہ جو ہے وہ مسلمانوں کی عبادت نہیں ہے, وہ پارسیوں کی عبادت ہے. اچھا, روزہ چونکہ دن میں رکھا جاتا ہے, فارسی میں روز کو کہتے ہیں, تو وہ روزہ وہاں سے بنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو سوم, لیکن وہ ہم نہیں کرتے. ہماری پریکٹس میں چیزیں کچھ نام ایسے آ گئے نا. سب یہ تو پھر ایک بہت بڑا بگاڑ ہے. جتنے بھی علماء دین ہیں اگر دنیا میں کہیں بھی دیکھے جائیں, وہ اس کے لیے پراپر لفظ روزہ ہی استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے معاشرے میں جو جتنا بھی بگاڑ ہے وہ پھر اسی وجہ سے آ رہا ہے. مطلب اس کے عادی ہو چکے ہیں. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو بہت اچھی طرح سے سمجھ ہے اس کی. دیکھیں روزہ جو ہے اس کے پیرامیٹر ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. روزہ غریب آدمی نہیں رکھ سکتا, نہ کسی عام آدمی کو رکھنے کی اجازت ہے. روزہ جو ہے وہ پارسیوں کے ہاں, جب ایران مسلم نہیں ہوا تھا اس سے پہلے وہاں پر آتش پرستی ہوتی تھی, تو آتش پرستوں کا جو مذہب تھا اس میں نماز تھی جس میں رکوع و سجود تھے. وہ لفظ ہم یہاں سے کیسے یہاں لے آئے, ٹرانسفر کیسے ہوئے, اس میں کتنے 100 سال لگے, اس کے پیچھے کیا سازشیں, کیا ہسٹری. لیکن پروفیسر صحیح بخاری پڑھیں, مسلم پڑھیں, ہم جتنی بھی احادیث کی بڑی بڑی کتب پڑھیں, اس میں بھی روزہ لکھا ہوا ہے. تو جو ہمارے علماء, تو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, تو اگر وہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی لکھا ہوا ہے, تو اگر اس کا اتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو ہمارے علماء دین نے اس کے اوپر سوچ و فکر سے کام کیوں نہیں لیا؟ پھر کیا کہوں میں اس کے بارے میں. قرآن کو قرآن کی زبان میں جب سمجھیں گے نا آپ, دیکھیں نا روزے کا حکم جو ہے وہ قرآن میں دیا گیا نا کہ اے ایمان والو تم روزہ رکھا کرو تاکہ تمہارے متقی ہو جاؤ. تو روزہ جو ہے نا ہم نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیا. لیکن جب آپ اس کے بیسک میننگز میں جائیں گے نا, ہم ان میننگز کو اپنے جو شعائر اسلام ہے یعنی نماز جو ہے وہ ہم صرف لفظ نماز رکھتے ہیں, لیکن شعار جو ہیں وہ صلاۃ والے ہی کرتے ہیں, یعنی اس کی پریکٹس ساری ویسے. جس طریقے سے لڑکیوں کے ناموں کے بارے میں کہا گیا کہ نرم نام رکھیں, زندگی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. ہر انسان نام نہ بگاڑے, کیونکہ نام جب بگاڑتے ہیں تو بندے کا اس کی زندگی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. جیسے میرا نام عبد الرحمان, اگر مجھے رحمان کہیں گے, رحمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام ہے, میں اس کا عبد ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. یہ تمام تر چیزیں ہمیں علماء دین نے ہی بتائی ہیں. لیکن جس وقت اس کی تشریح کی گئی یا اس کا ترجمہ کیا گیا, اس وقت علماء دین کو کیا اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اگر ہم اس روزے کا لفظ یہ جو ہے یہ تو مسلم کے لیے ایگزیکٹ ہی نہیں. جتنا مرضی لمبا کر لیں, میں اس کے بارے میں میرے پاس جواب نہیں. ٹھیک ہے, اچھا ہم بات کریں, نہیں جواب دینا چاہتا, کیونکہ دیکھیں جب آدمی آپ کو جواب نہ دے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں, یا اس کو آتا نہیں ہے یا وہ جواب دینا نہیں چاہتا. تو جواب دینا نہیں چاہتا یہ ذرا سخت بیہیویئر ہو جاتا ہے, تو آپ یہی سمجھیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. یہ جو نام بگاڑنے والی بات ہے نا,
میں جوڈیشری میں بھی رہا ہوں، پھر میں جو پاکستان کی پریزن اکیڈمی ہے، پورے پاکستان میں ایک ہی اکیڈمی ہے جہاں پر ایس پی ڈی ایس پیز ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں. تو ان کی ٹریننگز کرانے کے لیے نا میں نے کہا ذرا میں مجرموں کا کلچر دوں، کہ میں نے جوڈیشری میں جب کام کیا تو وہ میری لمیٹڈ ایکسیس تھی کہ مجرم وہاں آیا ہے وہ ہے یا نہیں ہے. وہاں سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عرفیت نہیں ہوتی. اقبال عرف بالا، اسلم عرف اچھا. تو اس کو اچھے کہ آپ اس سے دیکھیے کہ شوکت کو شوقی، تو وہ جب اس کو نک نیم میں لاتے ہیں تو وہ جب نام بگڑتا ہے تو لفظوں کے حرفوں کے اپنے انرجی پیٹرنز ہوتے ہیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں.
اچھا بٹ صاحب ایک ہمارے پروگرام میں نا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم ایک سنت ہم نے سلسلہ کا آغاز کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ہم پریکٹیکلی طور پر جو ہم بتاتے ہیں عقیدے کی محبت کی باتیں بتاتے ہیں اس کو پریکٹیکلی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں تو عوام تک پہنچے اور ہم اس کو اپنی زندگی میں خود بھی لے کر آئے. تو آج اپنے ویورز کے ساتھ کیا ایسی سنت شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ نے کھیل کے میدانوں میں بھی لی اور تمام تر چیزیں جو سیکھی ہے جو آپ کہتے ہیں یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے؟ ڈنر بہت جلدی کر لینا چاہیے. اچھا جی میں نے ان پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا اور جو میں پچھلے 24-25 سال میں کرکٹ میں دیکھ رہا ہوں جو میرا کہ جو انسان مرد عورت رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں نا وہ بیمار میں نے نہیں دیکھا میرے خیال سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ رات کو خالی پیٹ نہ چاہو چاہے کھجور ہی کھانا پڑے تمہیں. تو میرے خیال سے کم جی تو میرے خیال سے تو یہ ہے جی کہ ڈنر جلدی کر لیا جائے کافی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے کیونکہ سم ٹائم آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس واک کا ٹائم نہیں یہ ٹائم نہیں تو یہی بنا لو تو سب بہت خوبصورت. اچھا کیا نام ہے پروفیسر صاحب اسی میں سنت کو چاہوں گا کہ آپ ذرا اپنے الفاظ میں اس کو ایلیبریٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حقوق میں ان کا اسوے پہ عمل کرنا رسول کا کوئی بھی حق ہم ادا کریں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. جب کہ کسی عام آدمی کا حق ادا کرنا ہے میں نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو وہ تو میری جیب سے نکل کے آپ کی جیب میں چلے گئے. آپ کا حق تو ادا کر دیا لیکن میرے پاس وہ نکل گئے. جیسے کاروباری لوگ کیا کرتے ہیں دوسرے کے پیسے دبائے رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کا ہم کوئی بھی حق ادا کریں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہے. سبحان ان حقوق میں سے ایک حق جو ہے اسوہ کامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پہ زندگی گزارنا. اگر کھانا میسر ہوا کیونکہ 3 دن لگاتار کبھی آپ کے ہاں چولہا نہیں جلا اگر شام کا کھانا میسر ہوا تو مغرب کے بعد کھا لیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عشاء کے بعد. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم تو بریک فاسٹ کرتے ہیں ہم 12 بجے رات کو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد 2-3 بجے ڈیل منگوا لیتے ہیں. ایگزیکٹلی اور اس کو اسپورٹس مین اس کو بولتے ہیں لیٹ نائٹ سنیکس. اب بٹ صاحب جو کہ اسپورٹس مین ہیں تو انہوں نے اسپورٹس مین کی شکل میں بات کی. اب اس کو میڈیکلی سنیے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے. تو اتنا آپ کا جو زور لگتا ہے اور ہم جیسے ہی سوتے ہیں جو لوگ لیٹ کھانا کھاتے ہیں وہ چونکہ جلدی سو جاتے ہیں جب وہ جلدی سوتے ہیں تو معدہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے تمام باڈی کے باقی سسٹم اس کا ساتھ دیں لیکن وہ سب سلو ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اکیلا کرکٹ کا کپتان جتنا آل راؤنڈر ہونے کے باوجود وہ نہیں کر سکتا. تو ہوتا کیا ہے کہ معدہ جو ہے نا وہ جاگ رہا ہوتا ہے باقی سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اب معدہ ان کو جب جگانے جاتا ہے تو ادھر خوراک خراب ہوتی ہے. خوراک کو ٹھیک کرنے لگتا ہے تو جگر بھی نہیں اس وقت کہنا مان رہا ہوتا. ڈاکٹر شگفتہ پاکستان میں جگر میں بہت بڑا نام ہے اس ڈاکٹر کا. اس کو نہیں پتا کہ وہ یہ کیا بات مجھ سے کر رہی تھی. تو اس نے جب یہ چیزیں بتائیں تو وہ سب جگر جو ہے وہ 200 فنکشنز کرتا ہے. 200 فنکشنز. اور جب اس کو آپ کھانا دیر سے کھلاتے ہیں اور خاص طور پہ لیٹ نائٹ کھلاتے ہیں تو پھر اس پہ بہت الٹا اثر ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل صحیح فرمایا انہوں نے اپنی دانش میں کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سنت اپنی جگہ پر پوری ہوگی جو سب سے پہلے ہے سب سے ضروری ہے. لیکن آپ کو ذہنی اور جسمانی صحت کیونکہ کھانے کو ہضم ہونے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے پراپرلی چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ جگر اپنا فنکشن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جلدی کھانا کھا لیں گے. صحیح فرمایا انہوں نے کہ واک اگر نہیں کر سکتے نا تو آپ کبھی اٹھ کے ادھر جائیں گے کبھی ادھر آئیں گے کسی کی بات سنیں گے. ایون دیکھیں میں بیٹھا ہوا ہوں تو میری انرجی کم خرچ ہو رہی ہے. لیٹ جاؤں گا تو اس سے بھی کم ہوگی. کھڑا ہوں گا تو اس سے زیادہ ہوگی. موبلٹی جتنی بڑھتی جائے گی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے ڈاکٹر صاحب پروفیسر بہت شکریہ آپ کا. اور میں اپنے تمام تر ویورز کو بتاتا چلوں کہ بٹ صاحب نے جب بھی بتایا نا کہ رات کو چاہے کھجور ہی کھا لی کرے. آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں سب سے سپر فٹ جو بندہ ہے نا اس کو یونس خان کہا جاتا ہے. اس کی فٹنس کتنی زبردست ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں رات کو کھانے کے فوراً بعد بہت واک کرتا ہوں. تو اگر واک سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر کھجور کھا لیں یا کھانا کم کر دیں جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. جی ڈاکٹر صاحب ایک ضروری بات بھول گیا تھا جی. انہی کی بات کو وہ چونکہ بڑی اہم بات کہی اور میرا یہ سبجیکٹ بھی ہے. جو لوگ رات کا کھانا کھاتے نہیں ہیں ان پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے. اچھا ان پہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے. لیکن جس طریقے سے چھوڑے نا بہت تناول کر لیں کھجور تناول کر لیں دودھ کا گلاس ساتھ دے دیں. کھجور اتنی کمپریہنسو ہے کہ ایک روایت کے مطابق انسان کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جس مٹی سے انسان کو بنایا تھا اسی سے کھجور
یہاں پہ اسی لیے کھجور کی اگر میں گٹی دی یہاں جاتی پہ ہے. کھجور کے بارے میں بتا دوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوگی اتنے رزق نہیں مکے گا. اللہ اکبر. میرا خیال ہے. بلکہ رمضان ہے جی، ایک چھوٹی سی بات کے لیے 1 منٹ اور نکال لیں. میں جب اپنے رمضان کا پروگرام کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ کھجور سے افطاری کریں اور بڑا حوصلہ کر کے، کیا کر کے؟ حوصلہ کر کے 2-3 منٹ گزار لیں. اچھا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھجور جا کے نا آپ کے معدے میں ایک کوٹنگ کر دیتی ہے. 2-3 کھجوریں جو آپ نے کھانی ہے نا وہ آپ کی معدے کی جو جھلی ہے اس کے اوپر وہ کوٹنگ کر دیتی ہے. تیز گرم، تیز ٹھنڈا، تیز مرچوں والا اگر آپ کچھ کھائیں گے تو اس کا اتنا بیڈ ایفیکٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور میں اپنے تمام تر ویورز کو بتاتا چلو آج ہم نے 3 احادیث کو شیئر کیا. آپ دیکھیں کہ زندگی کی ہر چیز سنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے بتایا کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا اس کی ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتایا کہ کتنے سائیڈ افیکٹس ہیں، کہ جگر کا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور ایکسٹرا اس کے جو کھانے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پانی والی بات بھی کی کہ پانی بیٹھ کر پینا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو آج ہم نے شیئر کی ہے وہ ہے جی آپ نے رات کا کھانا جو ہے وہ کم کھانا ہے اور سونے سے مغرب سے کوشش کریں مغرب کے ٹائم آپ نے کھا لینا. دیکھیں دونوں چیزیں ہیں، اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو پھر بھی جلدی بوڑھے ہو جائیں گے، اگر آپ کم کھاتے ہیں اور کھاتے ہی نہیں ہیں، کم کھانا ہے لیکن اگر آپ کھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن اس کو اعتدال کے ساتھ آپ نے کھانا ہے. ویورز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی کل پھر ملاقات ہوگی اور اسی طریقے سے اس ٹرانسمیشن میں جو سلسلہ شروع ہوا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے کا وہ جاری و ساری رہے تاکہ صحیح اور حقیقی معنوں میں پتہ چل سکے کہ آپ واقعی عاشق رسول ہیں. حقوق رسول اس پلیٹ فارم پر پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی نے انٹروڈیوس کروایا ہے. پروفیسر رفرف صاحب کے سر جی یہ سیرا جائے گا جنہوں نے اس کو بیڑے کو اٹھایا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ایک پروگرام میں تو خیر اس کو سمو نہیں سکتے، سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس کے اوپر جس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا کھیل کے میدان سے. دیکھیں کرکٹر کتنا زیادہ مذہب کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. آج آپ نے کاشف محمود بٹ صاحب کی زبانی ان باتوں کو سنا کہ محنت بھی عبادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ عبادت ہی ان کو کامیاب کرتی ہے. تہجد گزار ہیں، روزے نہیں چھوڑتے. محمد رضوان نے نہ جانے کتنے عرصے سے 10 سال سے بتایا کہ تہجد ہی نہیں چھوڑی. تو ویورز اپنا خیال رکھیں اور ان چیزوں پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.